मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ करना लेकिन अपने शोहर को इन 5 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना, वरना याद रखना तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। तुम दुनिया में रुस्वा और जलील हो जाओगी। अगर तुमने अपने शोहर को इन 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया तो सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले पाओगी। शोहर की बद्दुआ जिंदगी को बर्बाद कर देती है। फिर इंसान सारी जिंदगी तड़पता रहता है। ऐसी तड़प कि बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मुसीबतों के ऐसे दलदल में फंस जाती हो कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने शोहर को इन 5 मौकों पर अकेला छोड़ा, उन्हें फिर कभी चैन और सुकून नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ताला उन पर नाराज हो गया। जमीन भी उन पर लानत करती रही और अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी लानत करते रहे। ऐसी औरतें बर्बादी की मिसाल बन गई। अल्लाह की रहमत उनसे दूर हो गई और वो दुनिया में शर्मिंदगी का निशान बन गई। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान बहुत खास है। यह बयान तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हें जहन्नुम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर ला सकता है। बस आपसे गुजारिश है कि इसे पूरा सुने और अपने आसपास की औरतों को भी सुनाएं। वो 5 मौके बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगी। उस औरत का वाकया जिसने अपने शोहर को इन 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। फिर उसकी जिंदगी में कैसी कैसी मुसीबतें आई, कौन कौन से बुरे वक्त आए और जब अल्लाह ताला ने उस पर अजाब भेजा तो मंजर कैसा था। यह सब आज के बयान में आप जानेंगे। एक अल्लाह वाला था जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता था। एक दिन वो लंबे सफर पर निकला। सफर इतना तावील था कि उसका जिस्म थकान से निढाल हो गया। चलते चलते वो एक बड़े कब्रिस्तान के पास पहुंच गया, जो बिल्कुल सुनसान और खामोश जगह थी। कब्रिस्तान के किनारे एक कदीमी और घना दरख्त था। अल्लाह वाला उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया और थकावट से चूर होकर उस पर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। अभी उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि अचानक कब्रिस्तान की खामोशी को एक अजीब दिल दहला देने वाली आवाज ने तोड़ दिया। वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई रूह अपने गम और बेबसी का इजहार कर रही हो। या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ ना करना। वो बीवी जो इस वक्त कब्र में सोई हुई है, उसे कभी बख्शिश नसीब ना करना। इसने मुझे 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था, मेरी मदद नहीं की थी। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाला फौरन उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा कि यह आवाज किसकी है। क्या सच में यह आवाज किसी कब्र से आ रही है? और वो औरत कौन थी जिसके लिए इतनी सख्त बद्दुआ की जा रही है? कब्रिस्तान की खामोश फिजा में वो आवाज फिर गूंजी, या अल्लाह, इसे कभी माफ न करना, ये गुनहगार थी। इसने मेरे साथ वो किया जो बयान से बाहर है, क्योंकि इसने मुझे 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। अल्लाह वाला हिम्मत करके आगे बढ़ा और देखा कि दूर एक कब्र के सिरहाने एक शख्स बैठा जारो ताब रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गम और गुस्से में बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मेरी इस बदकिस्मत बीवी को कभी माफ ना करना। उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना देना। उसके लिए कब्र में कीड़े मकोड़े भेज देना, क्योंकि इसने मुझे 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। ये सुनकर अल्लाह वाले का दिल दहल गया। वो हैरत और खौफ के आलम में उस शख्स के पास जाकर खड़ा हो गया। अल्लाह वाला इस मंजर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? इस औरत ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए इतनी सख्त बद्दुआ दी जा रही है? अल्लाह वाला कुछ देर तक खामोशी से खड़ा रहा, फिर उस शख्स के करीब जाकर नरमी से बोला, भाई, तुम इतने गमगीन और परेशान क्यों हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें इस कदर दुख किस बात का है और तुम इस कब्र में दफन अपनी बीवी के लिए ऐसी बद्दुआ क्यों कर रहे हो? यह सुनते ही वह शख्स अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अल्लाह वाला की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। रोते हुए बोला,
یہ عورت میری بیوی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو بیان سے باہر ہے۔ اس نے میرا دل توڑا، میرے حقوق ادا نہیں کیے اور ایسے گناہ کیے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ 5 موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسی وجہ سے آج میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والا اس کی بات سن کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک شوہر کی بد دعا اپنی بیوی کی قبر کو کس قدر خوفناک بنا سکتی ہے۔ اس کے دل میں اور بھی سوال اٹھنے لگے۔ اللہ والا اس شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اے اللہ کے بندے، تم اتنے غم اور درد کے ساتھ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، نہ پوچھو اللہ والے، میری بیوی نے اپنی زندگی میں وہ کیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ جب بھی وہ 5 موقع مجھے یاد آتے ہیں، میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کی بے وفائی نے میرے دل پر ایسا زخم دے دیا جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس لیے میں روز اس کی قبر پر آتا ہوں، روتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس عورت کو کبھی معاف نہ کرے، اسے جہنم کی خوشبو تک نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے وہ کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ والے نے کہا، اے بندے، بتا تو صحیح، وہ 5 موقع کون سے تھے جنہوں نے تمہارے دل کو اتنی تکلیف دی؟ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے، گہری سانس لی اور کہا، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، شاید اس میں تمہیں وہ جواب مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اللہ والا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ عورت جو آج اس قبر میں دفن ہے، ایک وقت تھا جب یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا پہلی نظر میں اس پر فدا ہو جاتا۔ یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے ماں باپ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دن میرا ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ میرے قدم بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے نظریں جھکا لی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، یہ جو جھوپڑی ہے نا، اس کے اندر میرے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ میں اس جھوپڑی کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے دل میں ہمدردی اور رحم کا طوفان اٹھنے لگا۔ ان کے ماں باپ کے چہرے غریبی کی شدت کو صاف بیان کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے پرانے اور حالات بے حد خراب تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے امید کی چمک تھی۔ میں نے ان دونوں سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور وعدہ کیا کہ میں ان کی بیٹی کو ایسی زندگی دوں گا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ساتھ ہی میں نے ان کی مالی مدد بھی کی اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دیا۔ ان کے دن خوشی اور حیرت سے بھر گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب وہ لڑکی میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد میں نے نہ صرف اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے نوازا، بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی ایک خوبصورت مکان بنوایا تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میں نے اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کی، اس کی ہر تمنا کو اپنی حد سے بڑھ کر پورا کیا۔ وہ میری زندگی کا مرکز تھی اور میں نے اسے اپنی محبت اور عزت سے تاج پر بٹھا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی کے دن خوشحالی اور سکون کے ساتھ کٹنے لگے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیوی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بیماری ایسی تھی کہ جب اسے تکلیف ہوتی تو اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا، اسے شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا اور یہ درد صرف اس وقت کم ہوتا جب اس کے سر پر 2-4 چپٹ مار دی جاتی۔ جب بھی ہم اس کے سر پر 2-4 چپٹ مارتے، اس کا درد رک جاتا۔ یہ سن کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بیماری اس کی سزا تھی۔
اے اللہ والے، اگر حقیقت پوچھو تو یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی بے وفائی کی سزا تھی۔ وہ سزا جو اس نے 5 اہم موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے پائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی بیماری کے لیے ہر ممکن علاج کروایا، بڑے سے بڑے طبیب کے پاس گیا، دعائیں کی، صدقہ کیا، لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میں بے بسی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آخر کار ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح نکال کر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی، بیوی تو مر گئی، لیکن میرے دل میں ایسی چوٹ اور ایسی نفرت چھوڑ کر گئی جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بے انتہا محبت کی، لیکن اس نے مجھے 5 ایسے موقعوں پر اکیلا چھوڑا کہ میرے دل پر گہرے زخم دے گئی۔ جب میری بیوی کی میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا اور لوگ اسے قبرستان لے جا رہے تھے تو سب کے دلوں میں اس کے لیے دعائیں تھی، لیکن میں اکیلا ایسا شخص تھا جو اس کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں اپنی نفرت روک نہیں سکا۔ جب لوگ اسے قبر میں اتار رہے تھے، سب دعا کر رہے تھے، لیکن میں اکیلا ایسا تھا جو کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دے۔ اے اللہ والے، اس کے مرنے کے بعد آج 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ نفرت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبر پر آتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سے 5 موقع تھے جب تیری بیوی نے تجھے اکیلا چھوڑا؟ وہ کون سے لمحے تھے جنہوں نے تیرے دل کو اس قدر زخمی کر دیا کہ 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی تیرا دل اسے معاف کرنے کو تیار نہیں؟ وہ شخص اپنی بات شروع کرنے ہی والا تھا، 5 موقع بتانے ہی والا تھا کہ اچانک قبرستان کے سنسان راستے پر ایک پرنور شخصیت گزری۔ وہ کوئی اور نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے، ان 5 موقعوں کے بارے میں تم کیوں بتاؤ؟ تمہاری بیوی خود بتائے گی کہ اس نے زندگی میں کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص اور اللہ والا دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ اور جو کچھ تو نے دنیا میں کیا وہ سب بیان کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات جیسے ہی مکمل ہوئے، قبر ہلنے لگی۔ اچانک قبر کا منہ کھلا اور ایک عورت بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ وہ بے حد خوفناک حالت میں تھی، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی زبان بے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ عورت کی حالت دیکھ کر وہاں موجود دونوں افراد کے دل دہل گئے۔ اللہ والے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی اور وہ شخص جو اپنی بیوی کو بد دعا دے رہا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ عورت کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور اس کے وجود سے گناہوں کی سزا صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اللہ کے حکم سے بول اور بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ 5 موقع کون سے تھے جب تو نے اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا اور اس کا دل دکھایا؟ وہ عورت جو مٹی جھاڑتے ہوئے کانپ رہی تھی اپنے لرزتے ہونٹوں سے بولنے لگی، اے نبی اللہ، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیا جو کسی بیوی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان 5 موقعوں نے میری زندگی تباہ کر دی اور میری قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورت، تیرے کانوں اور زبان سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ عذاب کیوں ہیں اور تیری قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا کیوں بن گئی ہے؟ عورت نے لرزتے ہوئے اور خوف کے عالم میں جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ آگ میرے گناہوں کا انجام ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو 5 اہم موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا، اسے دکھ دیا، درد دیا۔ بدلے میں میرے شوہر نے
مجھے بد دعا دی اور اس کی بد دعا نے میری قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، ہمیں بتا وہ کون سے 5 موقع تھے جنہوں نے تیرے شوہر کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ وہ آج بھی تجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عورت نے روتے ہوئے کہنا شروع کیا، پہلا موقع، میری شادی کے کچھ ہی دن بعد میرے شوہر کے کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور مجھے اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اسے تنقید کا نشان بنایا اور کہا کہ یہ سب تمہاری نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دینے کے بجائے اس کی پریشانی میں اور اضافہ کیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی۔ جب اس پر اچھا وقت آیا تو پھر اس کے گھر لوٹ آئی۔ دوسرا موقع، ایک دن میرا شوہر شدید بیمار ہو گیا، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اس کی تیمارداری کرنے کے بجائے اپنی نیند اور سکون کو ترجیح دی۔ میرا شوہر درد سے تڑپ رہا، مجھے پکارتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ میری بے رخی کی وجہ سے اس کی تکلیفیں اور بڑھ گئی۔ تیسرا موقع، جب میرا شوہر امیر تھا تو وہ مجھ پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن جب وہ بیچارہ غریبی کا شکار ہوا تو میں نے اپنی ناشکری کی وجہ سے اس سے کہا، میں نے تمہیں کبھی کوئی بھلائی کرتے نہیں دیکھا، تم نے میری کون سی خواہش پوری کی، تم نے میری کون سی ضرورت پوری کی۔ یہ سن کر میرا شوہر رو پڑتا تھا۔ چوتھا موقع، ایک دن ہمارے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا، میرا شوہر شدید صدمے میں تھا اور اسے میرے حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے غم میں ڈوب کر اس کی حالت کو نظر انداز کر دیا۔ میں اس کے قریب جا کر اسے تسلی دینے کے بجائے اپنے دکھ میں مبتلا رہی۔ وہ اس درد کے وقت اکیلا تھا اور میں نے اسے سہارا دینے کے بجائے اس کی بے بسی کو اور بڑھا دیا۔ پانچواں موقع، میرے شوہر پر ایک بار جھوٹا الزام لگایا گیا اور لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ کیا گیا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے میری حمایت کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر پر بھروسہ کرنے کے بجائے لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میری بے وفائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ 5 موقع تھے جنہوں نے میرے شوہر کو توڑ دیا اور اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ آج میں اس کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی بات سننے کے بعد قبرستان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، یہ واقعہ تم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہیں اور ان کے حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، لیکن اگر اس میں بے وفائی، غفلت اور بے رخی آ جائے تو یہی رشتہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ عورت آج اپنے گناہوں کا انجام بھگت رہی ہے۔ اس نے دنیا میں شوہر کے حق کو نظر انداز کیا اور اب قبر میں عذاب کی آگ اس کے لیے طے کی گئی ہے۔ اللہ نے اسے اس کے اعمال کا بدلہ دیا اور یہی انجام ان عورتوں کا ہوگا جو اپنے فرض سے غافل رہیں گی، جو اپنے شوہر کی نافرمانی کریں گی۔ یہ عذاب ان عورتوں کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، ہمیں اپنے رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے حکم کے مطابق ہو۔ اب وہ شخص جس نے اپنی بیوی کی قبر پر بد دعا کی تھی، اس کے دل میں بھی نرمی آ گئی۔ اس نے قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، مجھے معاف فرما اور اگر تو چاہے تو میری بیوی کو بھی معاف کر دے، تو چاہے تو معاف کر دے۔ اور میں نے اپنی بیوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں معاف کر دیا۔ شوہر کا معاف کرنا ہی تھا کہ قبرستان کی فضا میں سکون اتر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو ایک سبق بنا کر جوڑ دیا۔
تاکہ آنے والی تمام عورتیں اسے یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں ان غلطیوں سے بچیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ساتھ میں ایک درخواست بھی کرتی ہوں، اگر بیان اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔